अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप सभी का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में हम इस्तक़बाल करते हैं। ये प्रोग्राम चैनल विन की जानिब से जो आप तक पहुँचाया जा रहा है, इसमें हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अच्छे अखलाक के सिलसिले से, जिसकी हमें बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। और हमारे यहाँ बड़े मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं, हम अक्सर बहुत सी बातों को सुनते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो क्वालिटी हमारे बिहेवियर में होना चाहिए वो आखिर हमारे यहाँ क्यों नहीं पाई जा रही है। इस सोच के साथ इस प्रोग्राम को आप तक हम पहुँचा रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं कि जहाँ पर अक्सर हम हों या दूसरे मज़ाहिब वाले जो हमारी उन हरकतों को देख करके ये कहते होंगे या सोचते होंगे कि जब ये ऐसे हैं तो इनके आबा व अजदाद, और बात इस्लाम और शरीयत तक पहुंचती है। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू जहां तमाम हुई थी वहीं से एक दिलचस्प मोड़ पैदा हुआ है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। मुलाकात करवाते हैं पहले प्रोफेसर सैयद हुसैन कमालुद्दीन अकबर साहब से जो हमारे सवालों के जवाबात दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम इस ज़ाविये से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि कभी कभी आप ही के जैसे लोग, ड्रेस पहने हुए लोग, बुलंद मकाम से, मिंबर से, ऊंची जगह से, पोडियम से, अलग अलग जगहों से जो हमें अखलाक सिखाते हैं, कभी कभी हमको, क्योंकि हम सुनते हैं, हमारे नाज़रीन में बैठ कर सुन रहे हैं, तो चूँकि हम लोग मिलते जुलते हैं तो ये तो आपने भी महसूस किया होगा जो हम कहने जा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अखलाक सिखा तो रहे हैं, मगर आज इनका जो मौजू है ये ऐसा लग रहा है कि कोई आगे ऐसा बैठ गया है जिसको ये खूब सुना रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बाप बेटे को या उस्ताद शागिर्द को, तो ऐसा लगता है टोन कसना, तो उससे अखलाक सुधरने की बजाय हमने महसूस किया है कि बिगड़ जाता है। शागिर्द उस्ताद को नहीं मानता, बेटा बाप से दूर हो जाता है, सुनने वाला स्पीकर से फिर वो तवज्जो नहीं रहती, अगले प्रोग्राम में वो आता नहीं। आपका कहना बिल्कुल सही है, और वजह ये होती है कि ये भी तबलीग या ट्रेनिंग या किसी तरफ लाना भी एक पूरा आर्ट होता है जी, जिसको खुद अगर वो अभी तो एक है कि एक आदमी अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है। अब एक पोजीशन वो है कि वो मोटिवेटर है, वो लोगों को इस तरफ मोटिवेट करेगा और लाएगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी उसी एतबार से बढ़ने लगती है। अब देखिए बात क्या होती है कि तबलीग जो मिजाज है उसमें आदमी को अपने जज्बात को अलग हटाना पड़ेगा कि हम किसी को सज़ा देना चाहते हो, किसी को सुनाना चाहते हो, बाद में खुश होते हैं कि हमने अच्छी बात कह दी और उनका समझ में आ गया, कुछ बोल भी नहीं पाए और मैंने जो कहना था कह दिया, ढाला। और तो वो मकसद नहीं है इसमें। देखिए आर्ट यही है किसी चीज़ को सिखाने का कि आदमी को पता भी ना चले और उसकी इस्लाह भी हो जाए। जी जी, इसलिए बेहतरीन तरीका, जैसे मान लीजिए हमारे वालिदैन और बच्चे जो हैं उनका जो रिश्ता होता है अजीब तरह का होता है। बाप तो बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं, बेटे से कह रहे हैं कुरान पढ़ो, तो अब वो कुरान पढ़ने की उसको दावत दे रहे हैं, तो यानी कि सिगरेट लेते आना, कभी देखो ना तुम ना पीना, सिगरेट पीना बुरी बात है जी। तो कहना ये है कि हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि हमारा बिहेवियर भी उसी तरह का हो। अच्छा, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक उनके सामने आया जो मसला तबलीग का नहीं था, मगर मैं तबलीग को उसी तरह से समझता हूँ कि किसी को प्रीच करने में क्या होना चाहिए। एक बच्चा किसी बुलंदी पर था और काबू में नहीं आ रहा था और ये था गिर जाएगा, और लोग परेशान हो रहे थे, और वो बच्चा जैसे वो समझ तो रहा नहीं है, वो कभी आगे बढ़ता है, छोटा सा बच्चा है और कोठे पर या जो बुलंदी पर। तो अमीरुल मोमिनीन से कहा गया कि बड़ी मुसीबत है, करीब आप रहे होंगे, तो आपने कहा कि इसकी माँ कहाँ है, तो लोगों ने बताया ये है, तुम एक दूसरे बच्चे को गोद में ले लो। अच्छा, उसकी माँ से कहा कि हाँ तुम दूसरे बच्चे को, जैसे ही दूसरे बच्चे को गोद में लिया तो वो उसका जो पॉजिटिव नेचर था लड़के बच्चे का, जो वो दौड़ा अपनी माँ की तरफ। सही सही, बजाय इसके कि वो जाके गिर जाए, वो आगे बढ़ता चला जाए, वो माँ की तरफ पलट के आए। तो हम इसी को कहते हैं कि ये भी एक तरीका होता है कि अगर हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि डायरेक्टली अंछरबाजी करें और उसको सख्त सुनाएं, तरकीब ये लगाएं कि बात हो भी जाए
اور وہ شکایت کا موقع بھی نہ آئے. ہمارے یہاں کہاوت کہی جاتی ہے کہ بیٹی سے کہے تو بہو کان دھرے، یعنی سنا تو بیٹی کو رہی ہے، ساس کہہ رہی ہے کوئی بات، مقصد یہ ہے کہ بہو پر اس کا اثر ہو جائے، اس کی انا کو، بہو کی کو کوئی چوٹ نہ پہنچے اور بات بھی کنوے ہو جائے. تو ویسے ہی ہے کہ آپ اپنے بنیادی طور پہ یہ بھی ہے کہ آپ کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ آپ مخلص ہیں اپنے کام میں. اگر آپ اپنے کام میں مخلص ہیں تو پھر ہم لوگ یہ مان کے چلیں گے کہ آپ کی یعنی نیک جو رائے ہے یا آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کا اثر ہوگا. اس آیت کا تذکرہ آیا تھا جناب یوسف کے سلسلے میں. دیکھیے انہوں نے زلیخا کے مقابلے میں اپنی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں اور میں تو صاحب عصمت ہوں اور میرا تو کوئی بات ہی نہیں ہو، میں تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا. آپ نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ تو کچھ نہیں کرے گا. وہ الا ما رحم ربی کے اوپر لگا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے عصمت دی ہے تو یہ اس کا کمال ہے، پروردگار کا ہے، میں نہیں بتا. کیونکہ نفس کا کام تو برائی کی طرف ابھارے. تو اگر اس نے غلطی کر دی ہے زلیخا نے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی سمجھا جائے، غلط سمجھا جائے. ہر نفس کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو ویسے ہی جس کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارا مقصد اصلاح ہو، جیسے میں تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں، کبھی کبھی بہت سے جو اساتذہ جن کو پڑھانا نہیں آتا وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے ہیں. وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یا پہلے تو ڈنڈا چلا دیتے تھے اور کہ وہ اس کو اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ کوئی سانسی نہ لے، بولے ہی نہ. یہ ایک اچھا ٹیچر نہیں ہے. اچھا ٹیچر تو جذباتی طور پر اس کی جتنی کیوریاسٹی ہے، جو اس کی فکر ہے، تجسس اس کا ہے، اس کو بیدار رکھتا ہے تاکہ وہ سیکھے، وہ پوچھے تو اس کو بتایا جائے اور وہاں تک بات چلی جائے. تو اس لیے جو آپ نے بات کہی کہ صاحبان ممبر سے بھی کبھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ جو جتنا بھی چاہے ہو، کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا. کامل آدمی آپ کو تلاش کریں گے تو سوائے انبیاء کے اور ان کے رسول اللہ کے اور ان کے اہل بیت کے کوئی کامل آدمی آپ کو نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں ویکنس ہوتی ہے، تو اس میں یہ والی ویکنس ہے، مجھ میں کوئی اور ہے. تو ہم بھی اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور دوسرے کو توجہ بھی دلا رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دو، برائیوں سے اور بری باتوں سے روکو. یہ ذمہ داری ڈالی گئی پورے معاشرے پر ایک دوسرے کے لیے. لیکن امر بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھیلا مارنا یا نہیں عن المنکر میں گھسیٹ کے مار رہے ہیں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسے سلیقے سے کیا جائے کہ اس کا اثر بھی ہو. ہمارا آبجیکٹ کیا ہے؟ درست کرنا، اس کو ٹھیک کر، اس راستے پر لانا. اس کو انسلٹ کرنا ہمارا آبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہ واقعہ شاید ابھی ادھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ میں نے کہا تھا نا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے آدمی کے وضو کی اصلاح کی تھی. تو یہ نہیں کہ اس کو ہیوملیٹ کرنا کہ میں اتنے بڈھے ہوگا تو میں وضو کرنا بھی نہیں آتا، ہمارے نانا کے پاس بیٹھے رہتے ہو اتنا قریب میں، اب کم سے کم بزرگ آدمی آپ کو سیکھ لینا چاہیے تھا. یہ سب بھی کہہ سکتے. انہوں نے بات کو پلٹ کے کہا آپ ہمارا وضو دیکھیے، ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں، ذرا سا دیکھ لیجیے ہم لوگ بھائی. اور تب اس نے کہہ دیا کہ نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ نے میری اصلاح کر دی. تو مطلب یہ نا کہ ان کا مقصد اصلاح کرنا تھا، نہ کہ کسی آدمی کو ہیوملیٹ کرنا یا اس کو گرانا، اس کے تذلیل کرنا، اس کی یہ مطلب نہیں تھا. یہی صاحبان ممبر کو کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک چیز ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سماج میں یہ برائی تو ہے، ہم دوسروں کی بات کریں کیا کریں، ہم اپنی ہی بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کچرا اپنے گھر کا ہے، کوڑا ہمارے گھر کا ہے، اٹھا کے پھینک دیا روڈ پر یا گلی میں یا اپنے جہاں رہتے وہیں سے کھڑکی سے باہر. دکان ہماری ہے، سامنے دکان کے جھاڑو لگا دیا ادھر سے ادھر، جو آزو بازو والے ہیں کچرا ان کے یہاں چلا گیا، ہمارا صاف ہو گیا. تو اس اخلاق کو دیکھ کر کے یعنی ایک تو بد اخلاقی ہی کہا جائے گا نا. ہاں بالکل. دیکھیں یہ بات یاد رکھیے کہ نظافت جو ہے یعنی صفائی ستھرائی جو ہے، کہا گیا ہے کہ آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان. اب یہ ہے تو مقصد یہ نہیں کہ ہمارا گھر صاف رہے اور باقی سب ختم ہو جائے. جیسے ہم یعنی اس میں ہم ہندوستانی ہم بھی شامل ہیں، اس میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ بس ہمارے یہاں ٹھیک ہو جائے، باقی ہم سے کوئی مطلب نہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، پلاسٹک ہے یہ ہے جمع ہوا اور آگ لگا دی، جل رہا ہے،
اب اس کے جو گیسز بن رہی ہیں، پولوشن ہو رہا ہے، وہ ہمیں بھی تو نقصان کرے گا نا. خالی یہ نہیں کہ صفائی ہو گئی ہماری، ہم نے اپنے دروازے سے ہٹا کے کہیں پر رکھ دیا. بنیادی طور پر اس کی بھی جواب دہی ہے ہماری اور آپ کی کہ بھئی ہم نے اپنا کوڑا ہٹایا یا کوئی چیز تو پڑوسی کے گھر کے سامنے کیوں رکھی، وہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہمیں مطلب اس کو اٹھا کر کے لے جانا، یعنی مطلب ہم سب چلیے ہم بھی اس میں شریک ہوں گے. اب کولڈ ڈرنک پی اور کار سے چلے جا رہے ہیں، بعض کھڑکی سے نکال کے اس کو پھینک دیا. آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جب کہیں پر آپ کو ایسی جگہ پر اتریں گے تو جہاں پر اس کی باسکٹ ہوگی کوڑے کی، جہاں سے اٹھایا جائے گا وہاں اس کو ڈال سکتے ہیں. یہ آپ کی اپروچ بتائے گی کہ آپ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے آپ بیہیو کرتے ہیں اور آپ کی تھنکنگ کیا ہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اپنی بلڈنگوں کا حال، اور مقدس جگہوں پر بھی یہ کونا ملا، وہ آپ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع، وہیں تھوکتے. ہاں جی 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 ہاں، جب مقدس جگہ تو اپنے ہی والے تو جاتے ہیں. ہاں تو فطری بات نہیں، وہی میں نے کہا کہ یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ سے، ہمارے رویے سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. جی اگر یہ آدمی مزاج بنا لے گا اور یہ جانے کہ ہر عمل پر جواب دہی ہے اور ثواب بھی مل سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں. کسی نے کوئی پڑا ہوا پتھر اٹھا کر کے اسے کنارے کر دیا ہے کہ کسی کو چوٹ نہ لگے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ نے دیکھ لیا ہے، اللہ نے اس نیکی کو اپنے یہاں نقل کر لیا ہے. تو جیسے پتھر ہٹانے والے کو ثواب دیا ہے، ویسے پتھر پھینکنے والے کو عذاب بھی دے گا، گناہ بھی اس کے نامہ عمل میں درج کرے گا. تو یہ تو فطری بات ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی، قرآن تو کہتا بھی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر رائی کے دانے سے، یعنی جو بھی چھوٹا ایٹم کے برابر بھی کسی آدمی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا، وہ نیکی شکل اختیار کر دے گی وہاں پر. اچھا، جو آپ جنت میں پھل ہیں اور یہ ہیں، وہ ہر چیز کی ایک شکل ہوگی. اچھا، اور جس نے اگر شر کیا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھے گا، تو شر بھی ایک شکل اختیار کرے گا، برائی جو ہے ایول کی بھی ایک کوئی نہ کوئی صورت بنے گی، اور نیکی اور اچھائی جو ہے گڈنس کی بھی کوئی صورت بنے گی. اب یہ آپ کا اختیار ہے، جو چاہیں کریں. جی جی جی. ایک عرابی تھا، عرابی گاؤں والوں کو کہتے ہیں، اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا، آج تو جتنی کتابیں چھپتی ہیں وہ تو یہ بھی نہیں تھا. وہ آیا، اس کو اسلام اس نے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا کہ میں تو گاؤں جا رہا ہوں اور اپنے قریے میں، وہی صحرا میں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ اس کو جا کے یہ دو آیتیں یاد کرا دو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب وہ اس کے بعد یاد ہو گئی اس کو، اور اب تو تھا ہی، اس کو اتنی دیر بھی نہیں لگی ہوگی. صحیح بات ہے. تو اس نے کہا کہ جاتے وقت رسول اللہ نے کہا جاؤ اب تبلیغ کرو. یعنی گویا کافی ہے یہی کہ جس نے ذرا سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، جس نے ذرا سی بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھنا پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے رسول نے تو اتنی بنیادی باتیں بتائیں جن کا کوئی تعلق ریلیجن سے ڈائریکٹلی دکھتا بھی نہیں. اچھا، مان لیجیے وہ کہ بلا ضرورت ایک پتی نہیں توڑو. تو فرمایا ہر پتی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو ضرورت پڑے، مثلا مان لیجیے کہ آپ کو دوان نیم کی پتیاں چاہیے تو جتنی چاہیے اتنی توڑ لیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے بہت سے لوگ میں نے دیکھا باتیں کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے پیڑ کو نوچ رہے ہیں، یعنی فار نتھنگ، کہ ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی چرا کے بھی لے جا رہا ہو تو کوئی مقصد تو ہے. تو یعنی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی دیکھتے تھے. اب آخری کلاس انہوں نے لیا ہے، نکلے ساری لائٹس جل رہی ہیں، ایک ذرا سے سوئچ آف کر دینے سے کیا فرق پڑ جاتا؟ کیا پڑ جائے گا. اب تو کہ ہوٹلوں وغیرہ میں تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ جب آپ نکلنے لگیں گے تو چابی بند کرنے کے لیے نکالیں گے تو اپنے آپ ہی بجلی چلی جائے گی. ورنہ وہ بھی جب سب جلتا ہوا، پانی بہہ رہا ہے تو بہنے دیجئے. آغا خمینی تھا بسرا کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو جے بار پانی لیتے تھے اس کے بعد ٹوٹی بند کرتے تھے. اچھا، مطلب ہاتھ میں پانی لیا، ایک بار ٹوٹی بند کی، پھر پانی لیا، پھر ٹوٹی بند کی. تو جس نے یہ ہے کہ بلا وجہ پانی گرے نہیں، ویسٹ نہیں ہو. ہم لوگ وضو کرتے ہیں، ایک مرتبہ نل کھول دیا، اب بہہ رہا ہے. اب یہ ہم نے صحیح کیا غلط کیا یہ تو اللہ کے یہاں بھی معلوم ہوگا چل کے کہ حساب چلو شروع کرو.
ہمارے یہاں بچپن میں کہا جاتا تھا پتہ نہیں نمک کے لیے، میں سمجھتا ہوں نمک کے لیے اس لیے کہا جاتا تھا کہ نمک سب سے سستی چیز ہوتی تھی جی، کہ پھینکو نہیں تو آنکھ سے اٹھوایا جائے گا. ہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے نمک اٹھوائے گا. جی جی. تو اس کا مطلب یہ نا کہ یہ ہمیں توجہ دلائی جاتی تھی کہ جس چیز کو تم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو کہ بھائی تو کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کی بھی تمہارے اوپر جواب دہی ہے. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہو جائے آدمی میں، ہیومن بینگ میں اکاؤنٹیبلٹی آ جائے کہ میرا ہر عمل جو ہے کہیں نہ کہیں آبزرو ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے. جی جی، ہے نا. اب دیکھیں ہم آج کی دنیا میں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. میں جیسے بیٹھا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے نہیں خبر ہے، بھائی کیمرہ سب محفوظ کر رہا ہے، میں نے کیسے ہاتھ اٹھایا، کہاں پر رکھا، کیا کر رہا ہوں. صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں اس کے اندر کیا ہوگا، وہ کیسے پیش کیا جائے گا. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، وہ مجھے حیرت ہو گئی تھی، بہت پہلے کہیں پڑھا کہ انہوں نے ایک تصویر لی، ایک ٹیکسی اسٹینڈ کی تصویر لی. کب 20 منٹ بعد، یعنی کوئی ایسا کیمرہ ڈیولپ کیا تھا کہ 20 منٹ پہلے جو ٹیکسیز چلی گئیں اس کے 20 منٹ بعد انہوں نے وہ تصویر لی جو 20 منٹ پہلے کی تھی. یعنی کیمرہ، جب آدمی ایسا کیمرہ ڈیولپ کر سکتا ہے کہ 20 منٹ پہلے کی تصویر لے جی، تو جو خالق کل ہے اس کی کیا تصویریں ہیں، کہاں بنی ہیں. وہ جب اس کے ہر عضو بدن گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کوئی ہمارا تو ساتھی نہیں، سب ہمارے مخالف بول رہے ہیں، ہماری انگلیاں ہمارے خلاف بول رہی ہیں، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف بول رہی ہیں، ہر شے. تو وہ یعنی اخلاقیات میں صرف ایک دوسرے کی بیہیویئر نہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہر چیز انوالو ہو رہی ہے. کہ تمہارے پاس ایک تم انٹیلیجنٹ بینگ بنا کے اتارے گئے دنیا میں، اللہ نے تمہیں ایک طرح سے اپنا جانشین بنایا. تو جب جانشین بنایا تو بھائی تمہیں اتنی سپیریورٹی دے دی. اشرف المخلوقات کاہے کے ہو؟ صحیح. اگر اشرف المخلوقات ہو کہ تم سپیریئر یعنی موسٹ ہو سب، اس میں تو تمہارا ایٹیچیوڈ اور تمہارا رویہ اور برتاؤ جو ہونا چاہیے وہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جو ایک سپیریئر کا ہوتا ہے. جی جی جی. اس لیے چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک چیز ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سماج میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ ارے وہ غریب لوگ ہیں اور وہاں تھوڑا کم تو کیا ایجوکیشن کا اخلاق سے کوئی رابطہ ہے زیادہ؟ نہیں، یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. سوال یہ تعلیم کیسی ہے. اچھا، کیسی تعلیم؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے ارے وہاں کے لوگ ارے بہت عجیب ہوتے ہیں، ارے وہاں ماشاء اللہ کیا کہنا. نہیں، وہ شیخ سعدی نے اپنے ہاں وہ ایک شعر نقل کیا ہے کہ علم را برتن زنی مارے بود. اگر علم جو ہے وہ انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے. اچھا. یعنی وہ سانپ، یعنی وہ ظاہر میں اس کے علم ہے، اس نے اس کے مینٹل اسٹیٹس کو اونچا نہیں کیا، اس کے دل کو نہیں متاثر کیا. اور علم را وہ تن کے اوپر اثر ہو جائے گا تو پھر وہ یہ ہے. اور علم را بر دل زنی یار بوت، اگر دل پر اثر انداز ہو جائے انٹرنل سسٹم پر تو پھر دوست ہو جاتا ہے، وہی علم اس کا دوست ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ علم کیا ہے بنیادی طور پر. اسی علم کے سہارے سے نہ جانے کتنے لوگ ترقی کرتے ہیں، اسی علم کے سہارے سے لوگ دوسروں کو کرش کرتے ہیں، کچلتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہر شے جو ہے گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتی گاڈ اورینٹڈ، آپ گاڈ اورینٹڈ کسی چیز کو کر لیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. زبان کو گاڈ اورینٹڈ کر لیں گے، بولیں گے وہی جو اللہ چاہے گا، دیکھیں گے وہی جو خدا چاہتا ہے، سنیں گے وہی جو خدا چاہے گا، تو آپ ٹھیک ہو جائے گا. اب علم کے ساتھ موقع ہے مگر جواب دہی بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ جس کی جتنی عقل ہوگی علم عقل میں اضافہ کرے گا جی، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا، ثواب بھی اتنا ہی ہے. اچھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ عقل کے حساب سے اعمال کو بھی پیش کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا اور عقل کے حساب سے ثواب بھی ہے. تو ہے نا کہ وہ کسی کے لیے وہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک کوئی عابد تھا، عبادت کیا کرتا تھا، تو معلوم ہوا کہ اس کو بہت چھوٹا سا جناب موسیٰ نے پوچھا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، اس نے شاید جاننا چاہا تھا. تو وہ معلوم ہوا کہ بہت چھوٹی سی جگہ اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دیں گے. کہ صاحب اتنے دنوں سے عبادت کر رہے گا، اسی سے بات کر لینا کہ وہ جس جگہ پر عبادت کرتا تھا وہاں بہت وہ تھے پودے، پیڑ، گھاس یہ تھی. جناب موسیٰ نے پوچھا اس سے کہ بھائی تم کیا معاملہ کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، کوئی خواہش ہے دل میں؟ کہا بس ایک خواہش ہے دل میں کہ کاش اللہ تعالیٰ کا گدھا ہوتا کوئی
اور یہاں یہ گھاس واس سب بیکار پڑی ہے چل رہا ہوتا، بس یہ خواہش ہمارے دل میں. تو جناب موسیٰ نے اندازہ کر لیا کہ اس بیچارے کا کی کل نالج اتنی ہے کہ وہ اللہ میں آئے ہوں، ان کا ایک گدھا ہو، وہ گدھا یہاں گھاس چرے ہی ہے، ورنہ خوش ہو گئے. اتنی بڑی کائنات جو بنی ہوئی ہے، جو سسٹم ہے، اس کی کوئی خبر نہیں. تو علم کے اضافے کے ساتھ ہی مراتب بھی آدمی کو ملتے ہیں، وہ ہے تو علم کا تعلق ہے. اب ایک پوش کالونی ہے یہ، تو ان کا کل صفائی ستھرائی پر دھیان ہے جی، مطلب سڑکیں بہت کلین ہیں اور یہ بہت ہے. سوال ان کا بیہیویئر کیا ہے؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے جی. پڑوس میں کوئی بیمار پڑ جائے تو ان سے مطلب نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں کالونیز وغیرہ کی، کہ فلیٹ والا کیا کر رہا ہے، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے. اب مان لیجیے ڈاکہ پڑ رہا ہے، ایک پوش کالونی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، تو چپ بولتے ہی نہیں، کون نکلے اپنے جھنجھٹ میں ڈالے. اب وہ جس کو آپ جاہل معاشرہ کہہ رہے ہیں، وہاں پر گاؤں میں پڑ جائے ڈاکہ بھی، وہ چلائے تو دیکھے گا سب دوڑ پڑیں گے کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپس کے رشتوں میں اور محبت کے پیش نظر تو وہی بہتر ہیں کہ جو ہمدردی کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ان سے کیا فائدہ ہے کہ جو ہم ضرورت پڑ جائے تو کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. جی جی جی. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تمام باتیں جو ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہیں، یہ بالکل سماجی باتیں ہیں جس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اور آخر میں ایک سوال، کیونکہ ابھی کچھ اور سوالات ہیں اخلاقیات کے سلسلے سے، جس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے. وقت صرف 3-4 منٹ کا بچا ہوا، لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حدیثوں میں اکثر گزرا ہے اس طرح سے کہ اگر اچھا اخلاق ہوگا تو روزی میں اضافہ ہوگا. تو اچھے اخلاق کا روزی سے کیا تعلق؟ ہماری روزی روزگار، ہماری انکم ہے، اتنی سیلری ہے، تو اچھا اخلاق ہے، برا اخلاق ہو تو بھی اتنی ہی آئے گی بظاہر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس جو اچھے اخلاق کا آدمی ہوگا اسے لوگ لینا چاہیں گے اپنے یہاں اور رکھنا چاہیں گے. بد اخلاق آدمی جو ہوگا اس کا خود ایگزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی اس سے کون نپٹے. تو اس کے اخلاقیات کی وجہ سے کس طرح کا نیک آدمی ہے اس کو. اب جیسے میں کہتا ہوں کہ اس میں اکیلے حضرت علی کے کمال کو ہم ظاہر کریں یا جناب قمر کا کمال بھی؟ امیر المومنین نے کتنے غلام آزاد کر دیے، قمر کو کیوں نہیں آزاد کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ قمر میں کوئی کوالٹی تھی جو حضرت علی کے ساتھ پوری زندگی رہے. جی جی. اور ایز اے فیملی ممبر رہے. جب اتنی کنیزوں کا بھی میں نے ذکر کیا کہ آزاد کر دیا، تو جناب فضہ کو کیوں نہیں آزاد کیا؟ کربلا میں بھی جناب فضہ کی موجودگی ہے. جس کا مطلب ہے کہ اس کی جو اخلاقی حالت ہے اور اس کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک بڑی جگہ پر اسٹینڈ کرواتی ہے. تو اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ نوکری کریں گے. ایک اچھا آدمی جو ہوتا ہے اس سے لوگ، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں نہج البلاغہ میں کہ زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ تم سے ملنے کا شوق رکھیں، مشتاق رہیں، اور مر جاؤ تو تمہیں اچھائی سے یاد کریں بھائی نیک آدمی تھے. یعنی یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ زندگی میں تم سے ملنا چاہتے ہیں، اب مان لو وہاں ہم سے ملنے آئے، ناک چڑھی ہوئی، ہمیں وہاں کہیں جا رہی ہیں، بات نہیں ہے، اب کون آئے؟ ڈر کے مارے لوگ نہیں آتے. صحیح یہ ہے نا. اچھا اس کے بعد اگر وہ جب انتقال ہو گیا، اللہ بخشے بڑے غصہ ور تھے بھائی. اب اس کہہ تو رہے کہ اللہ بخشے، لیکن اس کی برائی سامنے آ رہی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر سے لے کر کے ڈاکٹر تک میں ہم نے دیکھا ہے یہ، ارے ان سے پوچھنے میں ڈر لگتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ ڈاکٹر سے ملنے جاؤ علاج کے لیے تو وہ بات کرنے میں ہی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ہاں بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، ان سے معلوم ہو جاتا ہے، ایک سکون ہو جاتا ہے بندے کو. تو وہ اصل میں ہر بیماری کا ایک تعلق دماغی ہے جی، وہ ایک اس کا جسمانی ہے. تو وہ دماغ میں اس کو ریلیف ہو جاتی ہے تو جسمانی طور پر بھی ریلیف ہو جاتی ہے. ہر پیشے میں کوئی ایسا نہیں ہے، ٹیچر ہو، طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ، سب کے ساتھ یہی ہے کہ لوگ اسے اچھائی سے یاد کرتے ہیں. جن سے 20 سال پہلے پڑھا تھا، 25 سال پہلے پڑھا تھا، آج بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے اور بہت خیال کرتے تھے، اب نہیں رہ گئے. جی جی بالکل. اب بلا وجہ ہم کسی کو سورگیہ کیوں کہیں گے جب وہ ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ ویسا ہوگا تبھی تو مرحوم ہو، مغفور ہو، یہ سب کہیں گے نا. جو آپ نے کہا نا اکثر تھا، ارے اللہ بخشے مگر، اب جو مگر کے بعد وہ بڑی لمبی لائن، وہ خراب، اس کی خرابی کی طرف سے. تو مطلب تمہیں لوگ پھر نیکی سے یاد کریں کہ بھئی آدمی بہت رحم دل تھے، بہت وہ تھے اور بہت صاف ہارٹڈ تھے. غلطی اگر ہو گئی ان سے تو معافی مانگ لیتے تھے فوراً. تو تمہیں اچھائی سے یاد کریں کہ تمہارا ذکر اچھائی میں ہو. اور ہو سکتا ہے اللہ کا نظام یہ ہو کہ جب وہ اچھائی سے یاد کرے گا، اسی لیے ہم سے کہا بھی گیا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو برائی سے نہیں یاد کرو.
تو جب اچھائی سے یاد کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس وقت ایک اجر اور مل جاتا ہو کہ بھئی تم نیک تھے، تمہیں لوگ اب بھی اچھائی سے یاد کر رہے ہیں، تو تم اجر کے مستحق ہو. تو اس لیے نا کہ ایک سوسائٹی میں زندگی میں بھی کام آؤ، مرنے کے بعد بھی لوگ تمہارا خیال کریں. بالکل بالکل. چلیے گا، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، آج بھی یہ گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جا کر کے فی الحال ابھی رک سا رہا ہے. انشاءاللہ یہ سفر اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سے شروع کریں گے، اور اخلاقیات کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن پر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی. خاص کر ہم اس پر بات کرنے والے ہیں اب کہ ہم سماج میں رہتے ہیں، ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ستا رہے ہیں یا ہم کو ان سے ایک تکلیف سی ہو رہی ہے، تو ہمارا ایکشن ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک پیش کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اور جو بہت ہی کام کی چیز ہے، سماج میں ایسا اکثر ہوتا ہے، اگر ہم یہ نہ سمجھیں تو ہماری اس ناسمجھی کی بنا پہ بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے ہی سر پہ آ جاتی ہیں. انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.